दोस्तों, ईद उल जुहा दुनिया भर के 2 बिलियन मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार। Eid Mubarak. 8 बिलियन पॉपुलेशन, जो कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है, उसमें 26% मुस्लिम, 57 मुस्लिम ममालिक मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार मनाते हैं ईद उल जुहा। दुनिया भर के बिजनेसेस और इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलता है। राउंड अबाउट $100 बिलियन की ट्रेड सामने आती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 100 अरब डॉलर। पाकिस्तान में राउंड अबाउट 7 बिलियन एनिमल्स पर $2.1 बिलियन खर्च किए जाते हैं। मोरक्को $1.8 बिलियन। इंडोनेशिया 12.2 बिलियन, जो कि इंडोनेशियन रुपीस में तकरीबन 200 ट्रिलियन रुपीस बनते हैं। बांग्लादेश में $7.3 बिलियन, जो कि बंगाली करेंसी में तकरीबन 80,000 करोड़ बनते हैं। दुनिया भर में एनिमल ऑफ सेक्रीफाइसेस की मांग एक बड़ी हद तक बढ़ जाती है। लेदर की एक बहुत बड़ी ट्रेड सामने आती है। मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीना जुल्हज्जा की 10 तारीख को मनाते हैं। दुनिया भर के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और दफातर की छुट्टी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा नाम पैगंबर नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र कुरान मजीद में तकरीबन 69 टाइम्स आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया कहा जाता है, क्योंकि इनकी आल में से तकरीबन सैकड़ों की तादाद में अंबिया कराम सामने आए, और इन्हीं की नस्ल में दोनों जहानों का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है। काबा की तामीर और दुनिया का सबसे बड़ा इंसिडेंट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाए जाना। आइए जानते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इस्लाम की तारीख के सबसे बड़े और अहम वाक़यात की नज़र में। दोस्तों, मेरा नाम है वकार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एपिक मिस्ट्री। द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम एपिक मिस्ट्री। दोस्तों, आज तकरीबन 4000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश पुर, जो कि उस वक्त की सबसे एडवांस सिटी थी, यहाँ के टेंपल आज भी देखे जा सकते हैं, में पैदा होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद एक बुत परस्त थे और वो बुत तराशी का काम करते थे, जिसको उस दौर में बहुत अच्छा माना जाता था। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला दीन ईमान की क़ुव्वत से नवाजते हैं और नबूवत का ऐलान करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू से ही इनकी बुत परस्ती और बुत तराशी से बहुत चिढ़ रहती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कई बार उनके पादरियों से लड़ाई की जो बुत परस्ती करते थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनने को तो कोई तैयार नहीं था। हत्ता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी उनके दुश्मन हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने कहा, या तो तुम दीन छोड़ दो या फिर मेरा घर छोड़ दो। इससे तंग आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप अज़र का घर भी छोड़ दिया। नमरूद, जो कि उस इलाके का बादशाह था और एक बुत परस्त था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और शहर के सारे बुतों को कुल्हाड़ी से तोड़ दिया, और जो सबसे बड़ा बुत था ना, उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी रख दी। जब लोग पहुंचे और उन्होंने पूछा ये किसने किया है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सब इस बड़े बुत ने किया है। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो हरकत ही नहीं कर सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पर फरमाया कि कितने बेवकूफ़ हो तुम लोग, उसको माबूद बनाते हो जो खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता और ना ही किसी किस्म की हरकत कर सकता है। नमरूद और वहाँ के बुत परस्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने का हुक्म दिया। एक बहुत बड़ी आग, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई गई, एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया और उसमें एक बहुत बड़ी आग जो कई दिनों तक जलती रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंकने की तैयारियां करने लगे, हत्ता कि वो इतनी बड़ी आग थी कि ऊपर से अगर कोई परिंदा भी गुजरता ना तो वो उसमें गिर कर जल जाता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया पर वो अकेले इंसान
جو اللہ پاک کی عبادت کرنے والے تھے اور انہیں بھی آگ میں جلایا جا رہا تھا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے اللہ، دنیا میں ایک ہی آپ کے نام لینے والا اور اسے بھی آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ حضرت پاک نے فرمایا اگر ابراہیم تمہاری کوئی مدد لینا چاہتا ہے تو جاؤ اس کی مدد کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا اے ابراہیم کیا میں مدد کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ میرے سارے معاملات سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہاں ایک بڑی آگ تھی کہ وہاں پاس ہی کوئی جانے کو تیار نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے، لیکن انہوں نے ایک تجویز دی کہ ایک منجنیق بناؤ اور منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ کر آگ میں پھینک دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے حبیب کے لیے تو سلامتی والی اور ٹھنڈک والی ہو جا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کے سامنے آگ سے چلتے ہوئے باہر آئے۔ زنجیریں ہی جل کر پگھل گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر دھوئیں کے بھی کوئی آثار نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے ایسے چل کر آ رہے تھے جیسے وہ کسی باغ سے چل کر آ رہے ہوں۔ اس واقعے کے بعد کسی بھی بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو تنگ کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کیا تم نے اس بادشاہ کا ذکر نہیں سنا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہماری نشانیاں پوچھتا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر اس بادشاہ نے کہا یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو چھوڑ دیا اور ایک عام انسان کو پکڑ کر مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی نشانی دی جس نے نمرود کا منہ بند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اس پر نمرود جو کہ فرضی خدا بنا پھرتا تھا اس کا منہ بند ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شہر سے تنگ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر تک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگتے رہے نیک اور فرما بردار بیٹا عطا فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی گود سے ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی جو پہلی بیوی تھی سارہ جو کہ اس وقت بے اولاد تھی، وہ اسلام کی بیوی حاجرہ سے حسد کرتی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو ایک ویرانے میں چھوڑ دے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ سے کہا کہ حاجرہ ایک طویل سفر کی تیاری کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اللہ کے حکم سے گھر سے نکل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک بنجر اور ویرانے علاقے جہاں پر تعمیر بھی ہوتی ہے آخر میں جا کر ایک بنجر ویران علاقے میں پہنچتے ہیں جہاں پر زندگی کے کوئی بھی آثار نظر نہیں آتے۔ ایک سوکھے ہوئے درخت کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہیں پر ٹھہرو۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جانے لگتے ہیں تو حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ ہمیں اس ویرانے میں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے حتیٰ کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام فرماتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لیدر کا تھیلا چھوڑتے ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس جس میں تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوریں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک پہاڑ دور چلے جاتے ہیں حضرت حاجرہ سے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ
سلامت رکھنا اور ان کی حفاظت کرنا اور ان کو کسی کی سرپرستی دے دینا۔ جب حضرت حاجرہ کا پانی اور کھانا ختم ہوتا ہے تو وہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک سفر کرتے ہیں، جو کہ پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ۔ حضرت حاجرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ان کی نظروں سے دور ہوتے ہیں تو وہ پیچھے دوڑ لگا دیتی ہیں، 7 چکر لگاتی ہیں حضرت حاجرہ صفا اور مروہ کے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ وہ اپنے حج کے فرائض میں اسے شامل کرتے ہیں۔ حاجیوں کو جب بھی جانا ہوتا ہے حج کے لیے وہ صفا اور مروہ کے 7 چکر لگاتے ہیں۔ جب حضرت حاجرہ لوٹ کر آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے نیچے سے پانی کا چشمہ بہہ رہا ہوتا ہے، اور وہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام فرماتی ہیں جو زمزم کا پانی حاجی آج بھی لے کر آتے ہیں، اس کا نام حضرت حاجرہ علیہ السلام کے منہ سے نکلتا ہے زمزم، یعنی ٹھہرو ٹھہرو، اور اس سے یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں اور حضرت حاجرہ اسی پانی سے اپنا گزارا کرنے لگتی ہیں اور دعا کرنے لگتی ہیں کہ انسان ان کو نظر آئے جو کہ انہیں کھانا اور پانی دے۔ اسی دوران ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے جو دیکھتا ہے کہ وہاں ایک ایسا پرندوں کا جھنڈ اڑ رہا ہے جو صرف پانی پر ہی اڑتے ہیں۔ اس نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو تلاش کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا ہم آپ کے پاس رہ سکتے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ نو دا سیم ٹائم ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور وہ قبیلہ بھی یہیں پر آباد ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دن کے بعد حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو دیکھنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی اور ایک قبیلہ وہاں زمزم کے کنویں کے پاس آ کر قیام پذیر ہوا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ یہاں پر رہ سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہ اللہ نے میری دعا قبول کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لمبے عرصے کے لیے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وہیں پر چھوڑ کر واپس اپنی بیوی سارہ کے پاس چلے گئے اور وہاں عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلی بار جب واپس اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ کے پاس آئے تو ان کی زوجہ حاجرہ علیہ السلام یہاں دنیا سے کوچ کر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ تم اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، جو کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، اور اسی جانب رخ کر کے مسلمان صدیوں سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور خانہ کعبہ کے قریب ایک مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں، جسے مقام ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر پتھروں اور مٹی سے کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال وہاں کا حج کرنے آتے تھے۔ پہلے سال ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جو مسلمان وہاں کے تھے انہوں نے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کا حج کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس اپنی بیوی سارہ کے پاس چلے گئے۔ 1 سال بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی ہے اور ان کی گھر پر تھی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کام کے روزی کے مسئلے کی وجہ سے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا حالات ہیں تمہارے گھر کے؟ اس کی بیوی نے ناشکری کا اظہار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کہنا یعنی میرے بیٹے سے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدلے۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب حاجرہ اپنی بیوی سے سنا تو انہوں نے کہا کہ تم نے ناشکری کی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے اسے طلاق دی اور ایک اور عورت سے شادی کر لی جو کہ بہت نیک اور اچھی خاتون تھی۔ 1 سال بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
وہاں پر حج کرنے کے لیے قیام کیا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر کے حالات اچھے ہیں۔ اس نے شکر کیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خط لکھا اپنے بیٹے کے نام اور کہا کہ تمہاری یہ چوکھٹ صحیح ہے، اور واپس چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد جب ان کی بیوی نے پوچھا کہ وہ کون تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے، لیکن وہ ان کی بیوی بہت پریشان ہوئی کہ میں نے اپنے سسر کی خدمت نہیں کی۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے ان کو خوش کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا غلاف تیار کیا، جو کہ پہلی دفعہ غلاف جو بنایا تھا وہ اسی خاتون نے بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ایک سال واپس جاتے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور وہاں انہیں خواب آتا ہے۔ Now the story of sacrifice starts۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ وہ اپنے سب سے پیارے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا ذکر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں آپ وہ کریں جو آپ کے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں ہی پائیں گے۔ جب وہ یہ کام سر انجام دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو شیطان آتا ہے۔ شیطان ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، جو کہ آج بھی حج کے ٹریڈیشن میں رواج میں شامل ہے کہ شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ پر لے کر جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آنکھوں میں ایسے پٹی لگا دی جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر۔ وہ 2 بار چھری پھیرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گردن پر، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ وہ چھری کو الٹا کر دیں، لیکن جب تیسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھیرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں پر خون لگتا ہے۔ وہ آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں تو انہیں سمجھ آتا ہے کہ قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے، اور ان کی جگہ دمبا جو ذبح ہو چکا ہے۔ یہ ٹریڈیشن دنیا بھر کے مسلمان 4000 سال سے فالو کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی آج تک یہ قربانی کا ٹریڈیشن جاری ہے، اور انشاءاللہ آتی دنیا تک جاری رہے گا۔ Subscribe button and press the bell icon. Like our video and share with your friends. Thank you so much.